नाज़रीन खुशामदीद। जितनी भी बातें आज सोची हुई थी कि आगाज में आपसे करेंगे वो सब एक तरफ हो चुके हैं, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत अहम है। अगर मैं ब्लंटली बात करूं तो नाज़रीन एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है, ये पता चल चुका है तो पूरी कौम को भी कि ताकत का असल सरचश्मा, ताकत का असल सेंटर वो किधर है। और जब वो सेंटर एक्टिवेट हुआ, जब उसने खुद को मुतहर्रिक किया है किसी के कहने पे या खुद से, उसके बाद कैसे हमें मामलात रिजॉल्व की तरफ, सुलझने की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने मौजूद पैनल से मैं आपका तारुफ करवा दूं, हमें पीटीआई से एजाज चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान अवामी तहरीक को काजी शफीक साहब रिप्रेजेंट करेंगे, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जबकि हमारे स्टूडियो में इस वक्त गेस्ट हैं फवाद चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कानून पार्टी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। अच्छा, इस वक्त ठीक है, इस वक्त जो उनकी मौजूदगी है वो एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और हमें अस्मा बुखारी साहबा ने जो है वो ज्वाइन किया है, आप PMLN को रिप्रेजेंट करेंगी। सबसे पहले मैं अस्मा साहबा आपकी जानिब पढ़ूंगा। अब ये चीज तो कादरी साहब ने अपनी तरकीर में कह दी और अयां भी हो चुकी है, बिलाखिर आपको अब गुलेल वालों के सामने जाके झुकना ही पड़ा, उनके साथ रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तो लगता है कि अब आपकी जान भी शिकंजे से बाहर निकल आएगी। देखिए मनियार साहब, ये जो इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है हर एक की, जो भी कादरी साहब जो भी इंटरप्रिटेशन फरमाते हैं उनको तो खैर वैसे ही सात खून माफ हैं। और ये जब पाकिस्तान की रियासती इदारे जब दहशत गर्दों के नरगे में हों तो यकीनन फिर उसके बाद एक पाक फौज ही सर्वाइवर होती है जिसको ये रोल प्ले करना पड़ता है। मैं एक्सप्लेन खुद ही कर देती हूँ। जब एक यलगार की बात की जाएगी, जब रियासती इदारे जो पार्लियामेंट हाउस या जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो हमारा कोई इंतखाबी दफ्तर तो है नहीं, नून लीग का, या कोई सियासी दफ्तर तो है नहीं, वो रियासती इदारे हैं। और उन इदारों के ऊपर यलगार की जब बात की जाएगी, खून मांगने की बात की जाएगी, कफन पहनने की बात की जाएगी, मुल्क में खून खराबा करने की बात की जाएगी, और ये अपने 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 हक की बात करने वाले, देखिए गलत सही का फैसला बाद में होगा, लेकिन पाकिस्तान के शहरी थे जिनका धरना देना, एहतजाज करना हक था। You can't turn them as terrorists। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं अभी तो कादरी साहब की बात करी, उन पे भी आ जाते हैं जो ह्यूमन शील्ड है इस वक्त। मुझे ये बताइए, जो शीरखार बच्चे साथ आए हुए हैं, उनको मालूम है वो कहाँ आए हुए हैं या उनके आने का क्या मकसद है? जो 5 साल 7 साल के बच्चे हैं जो वहां मौजूद हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो अपनी मर्जी से हैं? उनको मालूम है वो कहाँ लाए गए हैं? और फिर ये है कि देखिए, जो मेरे बात करने का मकसद ये है कि जब हम इस मुल्क में ब्लड शेड नहीं चाहते, हमने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करके देखी, हमने बात करने की कोशिश की, हमने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सरिया निकालते निकालते पता नहीं वो सरिया इनकी गर्दन में चला गया और वो बिल्कुल किसी तरह बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो सिर्फ वो कह रहे थे मुझे पसीना नहीं खून चाहिए। उन्होंने डिनाउंस किया फौज के सियासी किरदार को, क्योंकि वो खुद उसके डगे हुए थे। आप पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में फौज को खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आके सुलझाएं। नो, दिस इज नॉट ए सियासी किरदार एट ऑल। प्लीज इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सियासी किरदार वो है जहां सियासी मामलात के अंदर बात की जाए, यहाँ पर तो पूरा मुल्क एट स्टेक है, ब्लड शेड की बात की जा रही है। कफन पहने भाई, कफन पहने औरतें और बच्चे जो हैं उनको आप आगे आगे लेके फिरेंगे। उन दोनों में से एक सियासी पार्टी है, उन दोनों में से एक सियासी पार्टी है, दूसरी भी खुद को पार्टी कहती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है। अगर और ये पॉलिटिकल मसला ही था और मुतालबात आपके पास लेकर आए थे, तो उसके रेजोल्यूशन के लिए आपको आर्मी की जरूरत पड़ी, आप मान जाए। सुनिए, मुतालबात तो हमने सारे मान लिए ना, इनके 5 मुतालबात मान लिए PTI के, और जहां तक पैट की बात है तो उनके भी वो तमाम मुतालबात जो आइन और कानून में मौजूद हैं। अब नेशनल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है कानून उनके अंदर, आइन के अंदर, उसकी अब मुझे नहीं समझ में आता कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और फिर ये है कि मैं 2 मुतालबात मान लें, मैं आपको भीख में डेडलाइन दे दूंगा 24 घंटे की, उसके बाद मैं बताऊंगा असम्बलियां तहलील कैसे होंगी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वजीर आजम घर कैसे जाएंगे। सो आई एम सॉरी, वो बंदा जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, जो डुअल नेशनल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, वो पार्लियामेंट को गाली देगा बाहर बैठ के। और हम डेवलपमेंट पे देखिए, डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। फवाद चौधरी साहब, अब देखिए, हम बवांगे दोहल कहेंगे, आर्मी चीफ इसमें पड़ गए और मामला बड़ी जल्दी हमें किसी किनारे लगता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ होने के बाद अब आगे होगा क्या, कल का दिन क्या होगा? लेकिन बात यह है कि एक चीज तो साबित होगी कि जो सिविलियन अथॉरिटीज का या जो सिविलियन मैकेनिज्म था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वो मुकम्मल तौर के ऊपर हमें लगा कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो उज़्मा अभी बात कर रही हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे पहुंचे, गलत कर रहे हैं 5 दिन से, सवाल ये है ये क्यों पहुंचे?
سوال یہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے اس کی اصل سکسیس یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنے سے پہلے مینیج کرے. ان کی حکومت بری طرح ناکام ہوئی. آپ صرف 4 ہفتے پہلے اگر ان کے دیکھیں جو پریس کانفرنسز یا باتیں ہوتی تھیں جو طاہر القادری صاحب کو جس طرح سے القابات دیے جاتے تھے, اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ پوری کیبنٹ جو ہے وہ مرد کے بچے جو ہیں وہ کنٹینر کے اندر اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہم ہارڈ وے میں لرن کرتے ہیں. اب آج کیا ہوا ہے, آج بنیادی طور کے اوپر پولیٹیشینز, بے شک وہ رولنگ پارٹی سے ہوں یا اپوزیشن سے ہوں یا قادری صاحب, عمران خان صاحب, سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. پتہ یہ چلا ہے کہ ان کی جو اور اس میں اب جو اصل چیلنج آگے آنا ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ آرمی چیف. اچھا, آرمی چیف سے جب بھی ملاقات ہوئی میاں صاحب کی, بعد میں جو پریس بریفنگ آئی وہ یہی آئی کہ جی آپس میں مل بیٹھ کے جلد از جلد معاملے کو حل کریں. آپس میں تو وہ پھر نہیں کر سکے نا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہاں پہ المیہ یہ گورنمنٹ جاتی ہے آرمی چیف کے پاس کہ پلیز آپ کچھ کریں. دیکھیں آرمی چیف کی کیا بات ہے, گورنمنٹ جائے گا وہ جائے گی. بات ایشو یہ ہے جو سب سے بڑا سویلین ادارہ تھا جو کانفلکٹ ریزالو نہیں کر سکتا, سب سے پہلے پارلیمنٹ کی آپ دیکھیں ابھی تک پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تک نہیں بلائی گئی, کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد دوسرا بڑا ادارہ تھا سپریم کورٹ کو جب عمران خان صاحب نے یہ مہینے میں یہ کہا تھا رمضان میں کہ آپ کمیشن بنا دیں اور ہم اس کو دیکھیں گے, ان کو بنانا چاہیے تھا, انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. چنانچہ اب کیا ہوا ہے, اب تمام سویلین ادارے جو ہیں وہ اپنی کیپیسٹی اس کی ختم ہو گئی. اب رحیل شریف صاحب اور آرمی نے فیصلہ کرنا ہے. اب ان کے لیے چیلنج فیصلہ کرنا ہے. اب وہ چونکہ ثالث کا کردار تو نبھانے پر رضامند ہو گئے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ لے لیں گے, مطلب وہ مانگیں گے ان سے. میں ایگزیکٹلی اس طرف آ رہا تھا. اب دیکھیں ان کی پوزیشن بڑی ولنریبل ہو گئی ہے, وہ ایک بڑی ہی ان کو, مجھے نہیں پتا کہ آرمی چیف اور آرمی اپنی جو اب تک ان کی ریپوٹیشن ہے ایز اے پروفیشنل سولجر اس کو کس طرح محفوظ رکھیں گے جب وہ اتنے ڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل پروسیس میں آئیں گے. ان کو سائیڈ لینی پڑے گی, یا وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ لینا پڑے گا یا نہیں لینا پڑے گا, دونوں میں سے ایک کام تو کریں گے. اگر وہ استعفیٰ لیں گے, اگر نہیں لینا پڑے گا, میں ذرا اعجاز چودھری صاحب کو بھی شامل کر لوں. اعجاز صاحب, اگر نہیں لینا پڑتا, فرض کیجئے, کیونکہ دیکھیں آپ کا اہم اعلان آنے سے پہلے اہم پیغام آ گیا, اگر جن کو آپ نے ثالث مان لیا ہے اگر وہ وزیر اعظم کے استعفے کی بات پر کہتے ہیں کہ جی آئین میں گنجائش نہیں ہے اور اس پر آپ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کی بات مانیں گے؟ شکریہ علی. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نہ کسی کو ثالث مانا ہے اور نہ کسی کو گارنٹور مانا ہے. یہ تو میرے آپ نے آرمی چیف کو ابھی تک ثالث اور گارنٹر نہیں مانا؟ نہیں, ہم نے نہیں مانا. یہ اسی 15-20 منٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. جب بات تو آپ مجھے بھی اجازت دے دیں, یہ 15-20 منٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. جب میں وہاں سے جلسہ گاہ سے دھرنے والی جگہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا, تو اس لیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ جو فیصلہ کن قوت ہے وہ میدان میں آ گئی ہے. میں سیاسی کارکن ہوں اور میں یعنی آپ سے بڑے یعنی اس طرح اختلاف کرتا ہوں کہ میری ساری زندگی میں اگر کوئی قوت ہے تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, اللہ کو ایک قوت مانتے ہیں, ورنہ عوام قوت ہے. یہ جو کچھ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوامی قوت کے نتیجے میں سب چیزیں آپ کی عوامی قوت پر تو چودھری صاحب یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے, یہ تو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے نا؟ میرا خیال ہے ٹس سے مس کیا, صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے, آپ دیکھتے رہیے گا. ٹس سے مس کی بات کر رہے ہیں آپ. اور تیسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لب و لہجے میں ہم نے پچھلے 14 ماہ میں جو تلخی دیکھی تھی وہ آج بھی یعنی آرمی چیف کے سامنے جھک جانے کے باوجود وہ ان کے رہنماؤں کی زبان سے وہ تلخی ختم نہیں ہوئی ہے. اور یہ سٹیٹ اچھا, آپ جھکیں گے کہ چودھری صاحب, وہ آپ کے مطابق یہ جھک گئے, آپ جھکیں گے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ استعفے والی بات مت کریں, آگے بڑھیں, آپ اس کو نکال دیں اپنے چارٹر میں سے, تو آپ ہٹ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر فیصلہ میں نے نہیں پوری پارٹی نے کرنا ہے تو آپ نے مجھے اس وقت یہاں پر دعوت دی ہے بولنے کی جب ابھی پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور 2 باتیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نہ ہم نے ثالث مانا ہے نہ گارنٹر مانا ہے. زیادہ جو کچھ آپ نے سنا وہی میں نے چیئرمین عمران خان کی بات سنی ہے کہ 24 گھنٹے کا ہم نے وقت آگے کر دیا ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں, ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو فیصلہ کن قوت ہمیشہ عوام ہے, اور عوام کو ان کی قوت کو اور ان کی جدوجہد کو دیکھ کے موجودہ حکمران بھی اور آرمی چیف بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے.
یہ الگ بات ہے، مجھے چوئی صاحب کی بات سے اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں ریکنسلیشن کا یوں لگتا ہے کہ کوئی میکنزم ہی نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے طرز عمل میں وہ اب تک بھی، آج تک، اس لمحے تک بھی وہ وسعت اور وہ معاملہ فہمی نہیں ہے، وہی تلخی اور وہی چیلنجز اور وہی بات چیت جو ہے برقرار ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جہاں بانی اور جہانداری کا کام کریں ان کے دل بڑے وسیع ہوتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر بڑا اچھا مجھے یہ بتائیے گا چودھری صاحب، پھر میں دیگر مہمانوں کی طرف بھی بڑھوں گا، اب آپ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں گے، آپ کی طرف سے مزید لچک دکھائی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے لچک جو ہے وہ ایک بنیادی وصف ہے، بنیادی وصف ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے استعفے پر بھی یعنی ایسی ہی لچک کا مظاہرہ کیے جانے کا امکان ہے؟ گزشتہ 3 ماہ سے علی بھائی، گزشتہ 3 ماہ سے جب سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے، ہم نے کوئی بے لچک رویہ اختیار کیا ہے؟ ہم تو 14-15 ماہ سے ایک بات کر رہے تھے اور مختلف دلائل دیتے تھے اس کام کے لیے، بلا وجہ ہم یہاں پر نہیں حاضر ہوئے اور ساری قوم کو یہاں پر متوجہ نہیں کیا۔ ہم تو جی ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بات دلیل کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا، ٹرائیبونل کیے، عدالتیں کیں، سپریم کورٹ تک گئے کہ ہماری بات سن لیں۔ یہ جس کے نتیجے میں انتقال اقتدار ہوا ہے، جسے اسی کے نتیجے میں بالآخر آپ کو سڑکوں پر آنا پڑا۔ میں چودھری صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی یہاں پر کروں گا۔ عظمہ بخاری صاحبہ، گورنمنٹ نے آپ کو کیا لگتا ہے، یا میاں صاحب نے کتنا مینڈیٹ دیا گیا ہوگا آرمی چیف کو کہ وہ ان کنڈیشنز پر، ان چیزوں پر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو حد تک جا کر وہ سازشی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علی، پہلے تو بات کچھ کلیریفائی کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور انہوں نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے، اور اپنے اوتھ کی میں سمجھتی ہوں کہ وہ وفاداری کر رہے ہیں۔ جب بھی ملک کو کرائسس، وہ زلزلے کی صورت میں آئے، وہ سیلاب کی صورت میں آئے، جب بھی کوئی ناگہانی بات آئی، یقیناً اس میں فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اگر میں پوری بات کروں، اگر تو بات صرف پولیٹیکل ہوتی تو بات کچھ اور تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ یلغار کی بات ہے، بھائی یہاں کفن پہنا کر لوگوں کو مروانے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ سر عام کہا جا رہا ہے مجھے خون چاہیے۔ جب کوئی خون مانگ رہا ہے، لاشیں مانگ رہا ہے، تو کیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو وہ صرف تماشا دیکھنا چاہیے کہ دوبارہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے ملک کے اندر، اور بچے جن کو آپ نے جو سب سے آگے ہوتے ہیں، عورتیں اور بچے، مجھے حیرت ہے یعنی کون سا انقلاب ہے جس میں عورتیں اور بچے، منطق چینج کرنا پڑے گا۔ میری بات سنیے، میری گزارش سنیے نا، پہلے آپ کے خود کے بچے دونوں کے باہر ہیں اور دوسروں کے بچوں کو آپ جو ہے کفن بنا کے آپ انقلاب لا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دوسروں کے بچے جو ہے جو وہ نہیں، تو ہم تو ان سے منتیں آج بھی کر رہے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ مت کرو، لوگوں کو ہیومن شیلڈ استعمال مت کرو۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ پچھلی دفعہ جب وہ تشریف لائے تھے اور الیکشن کے بائیک آؤٹ کر کے گئے تھے، تب بھی ٹرن آؤٹ دیکھیے نا اب کیا ہوا، لوگوں نے کو کتنا سپورٹ کیا۔ جو ان کا ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، یقیناً اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ آگے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نیت کچھ اور تھی، یہاں پر نیت کچھ اور ہے۔ ابھی آج ہی کی بات ہے ایف آئی آر کی، ایف آئی آر کاٹنی ہی تھی تو آپ نے ڈیڈ لائن کا ضرور انتظار کرنا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچتی، وہی کام آپ کل کر لیتے۔ بات سنیے نا، آپ پارلیمنٹ کو آپ نے مقتل گاہ بنانا ہے، وہاں پہ آپ نے شہداء کا گھر بنا دینا ہے پارلیمنٹ کو، تو آپ کا خیال ہم تماشا دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں سب لوگ سیکیورٹی ایجنسیاں تماشا دیکھیں کہ یہ مقتل گاہ بن جائے، اس کے بعد ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ خطرہ تو ان کو آپ کو ہے نا، اس کے لیے آپ نے وہاں پولیس ڈپلوائے کر دیا، آپ نے رینجر ڈپلوائے کر دیا، آپ نے وہاں پہ 345 350 فوجی ڈپلوائے کر دیے، آپ نے وہاں پہ دیکھے نا، آپ نے وہاں پہ اسٹیٹ کی فورس تو کھڑی کر دی نا، 30 سے 40 ہزار کھڑی کر دی، لیکن اس کے باوجود یہ لغار کی بات کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ مقتل گاہ بنائیں گے، اس کے باوجود میں نے کفن پہن لیا، مجھے حیرت ہے، شہداء کو تو کفن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، شہداء کو تو کفن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ڈو یو بائی دس آئیڈیا چودھری صاحب کہ یہ پولیٹیکل کرائسس نہیں تھا اور فوج کا اس میں پڑھنا یا آپ کی طرف سے ریکویسٹ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے سیاسی خودکشی ہے، سیاسی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اس کا اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کا ہوا کیا ہوا، یہ ہے کہ 5 سال میں جو سیولینز نے فوج سے سپیس لی تھی
وہ ساری کی ساری آپ نے واپس کر دی ہے. تو پہلا تو یہ اثر ہوا ہے. سو اب یہ دیکھیں کہ اسپیس بہت زیادہ تو نہیں ہوگی تھی مے بی زیادہ ہونی چاہیے, وہ شاید لگا ہو کہ بھئی اب اور یہ چادر سے باہر نکل رہے ہیں. اور اس کا فیلئر کیا ہوا, کوئی بھی جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے دیکھیں وہ حکومت کرتی ہے اپنی موریلٹی کے اوپر اور اپنی پولیٹیکل اتھارٹی کے اوپر. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ان کی آخر میں آتی ہے. جو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو نواز شریف صاحب کی جو اپنی حکومت کا مسئلہ ہے, جو دونوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ایکسکلوسیو گورنمنٹ تھی. اس میں یا بزما ساتھ بیٹھی ہیں یہ نہیں مانیں گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ایم پی ایز ہیں, اپنے ایم این ایز ہیں, ان کی بھی کوئی سے نہیں تھی ان کی گورنمنٹ میں. ان کی جو منسٹرز ہیں ان کی بھی کوئی سے نہیں تھی. سو اٹ واز اے 6 ممبر پوری کی پوری فیملی جو کہ یہ چلا آج بھی 4 ممبر میٹنگ میں آخر میں کر لینا کہ وہ لانگ مارچ جو ان کی گورنمنٹ کے خلاف آیا تھا اس وقت کیا ہوا تھا, وہ فون کہاں سے آیا تھا اور وہ جج کیسے بحال ہوئے تھے, اس وقت آپ بھی اسی میں تھی نا گورنمنٹ. اچھا بات یہ ہے کہ وہ 6 جو تھی وہ ایشو یہ ہے بیسیکلی کہ جو گورنمنٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ نیچے آئی ہے. اب یہ 6 اچھا اب یہ تو ایکسکلوسیولی جو ایکسکلوسیو ایک گورنمنٹ ہے جو چل رہی ہے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ دیکھیں یہ معاملہ شروع کیا ہوا. شروع میں یہ تحریک جب چل رہی تھی عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا تھا بہاولپور کا. طاہر القادری صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کینسل کر رہے ہیں واپس آنا. یہ ہم دور چلے گئے. آخری پوائنٹ جب یہ شروع وہاں سے ہوا, جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ اپوزیشن کمزور پڑ رہی ہے, انہوں نے کہا بڑا آئیڈیل موقع ہے ان کو پھینٹی لگانے کا, اور وہ پھینٹی لگانے نکل آئے. اور اس میں سارا معاملہ خراب ہوا. آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, میاں صاحب نے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ تو پہلے کر لی ہوگی نا ان کو سالس بنانے سے پہلے. تو اگر آرمی چیف کو تو آپ نے اس وقت سالس بنایا جب ساری ارینجمنٹس دھرے کی دھرے رہ گئی. اچھا آرمی چیف اگر کہتے ہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن ٹیبل پر آ سکتا ہے اور میاں صاحب استعفیٰ دیں گے؟ آپشن ہی ہے کہ آرمی چیف نے ایک فیصلہ کرنا ہے, پرائم منسٹر ول ریزائن اور ناٹ. آرمی چیف کے فیصلے پہ ہو جائے گا. آرمی چیف کے کہنے پہ نہیں آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب, جن کے کہنے پہ آئے نا ایسے نہ کریں. ہمیں معلوم ہے نا یہ افواج والی بات ہے, حل اور ریزولوشن وہی لا سکتے ہیں. اس میں ایک منٹ ذرا آرام سے, کون سی بات ہے, یہ آرام سے حوصلہ تو کرو نا, وہ جو ہے وہ کہا جائے حوصلہ ہی کر رہے ہیں, اس وقت سے حوصلہ ہی کر رہے ہیں. کیا ہے 6 پوائنٹس ہیں عمران خان صاحب کے اور 16 پوائنٹس ہیں قادری صاحب کے. 16 میں سے 15 کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے, 6 میں سے 5 کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں, ایک ہی پوائنٹ کے اوپر جھگڑا ہے. ورنہ آپ دیکھیں استعفیٰ اور کیا جھگڑا ہی اور کوئی نہیں ہے. آرمی چیف کے پاس یہ استعفیٰ نہ وہ کسی کی بیگ سے آئے ہیں, نہ وہ کسی کی بیگ سے آئے ہیں, عوام ان کو لے کے آئے ہیں. اب ایک اور پوائنٹ بھی ہے فواز صاحب, ایک اور میں آپ کی بات کی تائید کروں گا. میں ایک چھوٹا پوائنٹ, میں چھوٹی سی ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پولیٹیکل پروسیس ہے یا جو عمران خان صاحب جو فرما رہے ہیں, جو بھی جس استعفے کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت میں میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے نا. جب جمہوریت میں میجورٹی جو ہے وہ بیک کر کے, آج آپ سروے دیکھیے, آج ابھی جو سروے آیا ہے گیلپ کا جس میں 66% لوگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے صاحب آپ تو گیلپ شیلپ پتہ نہیں کہاں رہ جائے گا, آپ تو میجورٹی کا فیصلہ ہی پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ زمانے نہیں رہے, وہ زمانے نہیں رہے, وہ زمانے نہیں رہے. اعجاز چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے, آپ بتائیے گا کہ کیا اب ایک بندے کا فیصلہ آنا اور اس کے فیصلے کے بعد سب اپنے اپنے گھر میں جا کے خوش بیٹھ جائیں گے, بس ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا؟ دیکھیے میں آپ سے ایک بات تو سن لیجئے, ہم تو سیاسی جدوجہد پہ بلیو کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں ساری زندگی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اور کسی ایک فرد کے فیصلے کے اوپر چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. ہمارے سامنے کچھ آبجیکٹیو ہیں, مقاصد ہیں جس کو لے کر ہم نکلے تھے. کچھ چیزیں ایک دو مجھے ذرا واضح, اگر آرمی چیف صاحب نے ایسا فیصلہ دیا جو آپ کے برخلاف ہو, آپ کی توقعات کے بالکل برخلاف ہو, آپ نکلیں گے؟ 4 دفعہ یہ کہا ہے کہ مقتل گاہ یہاں پہ سجا دی ہے. جو لوگ مقتل گاہ سے گزر کے آئیں, جو مقتل گاہ گورنمنٹ آف پنجاب نے شہباز شریف کی ناک کے نیچے بنائی تھی, جن کی 14 لاشیں اٹھائی ہوں, تو آپ کے کارکنوں نے بھی تو قبریں کھود دی تھی نا. چوک میں قبریں کھودی ہوئی, یہ قبریں جسٹیفیکیشن ہے کہ مزید قبریں کھودنی چاہیے, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں ہونا چاہیے, یہ کیا بات ہوئی جوئی صاحب؟ بیچ میں نہ بولیں نا. یہ کیا لاجک ہے کہ وہ وہاں پہ لاشیں گری اور لاشیں گرنی چاہیے, یہ کیا لاجک ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ صاحب کون سا اہم اعلان کرنے جا رہے تھے؟ اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تعزیت ہی کر لی جائے پوری نون لیگ کے اندر. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ باقی چلے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میموری بڑی ویک ہے, ہم نے تو کہا سر کے بل جانے کے لیے تیار ہیں. چیف منسٹر نے کہا مجھے اجازت دیں
میں سر کے بل جا کے تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں پر ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ تالیاں بج رہی تھی، سیاسی نعرے لگ رہے تھے، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، عمران خان صاحب جاتے ہیں زخمیوں کا پتہ کرنے اور وہاں جا کے دھاندلی کا رونا رو کے آتے ہیں. ایک بات بتاؤ نا، ایک منٹ علی، یہی ہے کہ خان صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں کنٹینر پر کھڑے ہو کے اپنی تقریروں میں، ان کو اعتراض ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ پیٹی ایشو ہے سر، اس سے کچھ نہیں ملنا. ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا آپ سے سوال سر یہ تھا ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھا جا سکتا. میں آپ کو بتا دوں، میرا سوال سنیے گا. ہماری تو بہت بہتر ہے، میں تو بہت مہذب طریقے سے بول رہا ہوں. اگر ہم بات کریں گے اس طرح سے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کوئی پوائنٹ نکلے گا. مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. مصیبت یہ ہے کہ آپ بیچ میں خام خواہ بول پڑی ہیں. میں آپ کو مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میری بات سنیے گا. فواد چودھری صاحب بھی ہنس رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ بھی ہنس رہے ہوں گے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب سنیے گا، خان صاحب کون سا اہم اعلان کرنے جا رہے تھے جس کو اس پیغام کے بعد ملتوی کیا گیا؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ ہم ایجیٹیشن میں مزید وسعت دینے کے لیے جا رہے ہیں جی. اچھا، یعنی تصادم کی طرف بات بڑھ سکتی تھی. آپ اپنے کارکنوں کو تصادم کا حکم دینے لگے تھے. تو یہ آپ دیکھیں، جس دن سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے نا، جس دن ہم نے پہلا جلسہ طے کیا تھا وہ 22 اپریل تھی، 11 مئی کو. یہ جو سوال تھا نا کہ یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، یہ اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نہیں، ایجیٹیشن کا مطلب تو یہ ہوگا نا سر، آپ اگر ایجیٹیٹ کریں گے ایک ایسے کراؤڈ کو جو آلریڈی تیار بیٹھا ہے، کچھ بھی کر گزرنے کو قبریں اس نے کھود لی ہوئی ہیں اپنی، تو پھر پکچر تو یہی آئے گی نا کہ تصادم ہوگا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، ہم نے اگر 3 ماہ کی پوری پولیٹیکل سٹرگل کے اندر کوئی تصادم نہیں کیا، بلکہ الٹا ان سے پتھر کھائے، گولیاں کھائیں، گھروں پہ حملے کروائے، ہزاروں لوگ جیلوں اور تھانوں کے اندر بند کروائے، تو آگے بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم کسی تصادم کی طرف نہیں بڑھ رہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو چودھری صاحب ڈیڈ لائن کس چیز کی دیتے ہیں؟ ڈیڈ لائن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجھے ڈیڈ لائن کی تعریف سمجھ نہیں آئی ابھی تک، بلکہ بھول گئی ہے. بلکہ کیا جی ڈیڈ لائن کی یقین کریں، میں لغت میں بھی دیکھتا رہا کہ یہی تعریف ہے جو لغت میں لکھی ہوئی ہے ڈیڈ لائن کی. میں آپ کا سوال بیچ میں سے کٹ جاتا ہے، میں سمجھ نہیں سکا. اچھا، میں دہراتا ہوں کہ خان صاحب یہ نے کہا کہ اہم اعلان میں نے کرنا ہے، اس کے بعد ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ایک اچھی خبر بھی آئے گی. وہ پتہ نہیں شاید یہی خبر تھی، وہ کون سی خبر تھی. تو ڈیڈ لائن کی تو تشریح ہے نا، یقین کیجئے ان دھرنوں میں باقی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ڈیڈ لائن کی تشریح اتنی بگڑ کے رکھ دی، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیڈ لائن کہتے کسے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ بات بالکل مختصر اور واضح ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا جو اعلان کرنے جا رہے تھے وہ پورے ملک کے اندر ہم اس تحریک کو پھیلا دینا چاہتے تھے. آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ گزشتہ 4-5 روز سے یہ دھرنے صرف اسلام آباد میں نہیں رہ گئے بلکہ بڑے شہروں کے اندر بھی پھیل گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیڈ لائن کا جو لفظ ہے وہ متصادم ہے پالیٹکس کی ڈیفینیشن سے. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل، اور ڈیڈ لائن کا مطلب ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اٹس اے ڈیڈ اینڈ ناؤ. سو یہ ایک دوسرے سے، سو اس لیے ڈیڈ لائن کا جو چونکہ پالیٹکس بڑی تشریح ہے، سو ڈیڈ لائن کی تشریح تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، میرا اگلا پوائنٹ، مسئلہ سوال اصل میں یہ ہے کہ اب آگے جو ہے، اب یہاں سے دیکھیں آپ نے اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے ہیں. یہ تو ایک پرفیکٹ ناول کی سٹوری ہے، یہ جو 1 مہینہ اگست میں مارچ جو آپ نے، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے بعد نا پاتھ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایسی فورس نہیں بالکل کلیئر نہیں ہے، بڑا کمپلیکس ہے. میں تو اس میں جو مجھے کمپلیکسٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ آرمی چیف اپنا دامن سیاست سے کس طرح سے علیحدہ رکھیں گے جس طرح سے ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. انہیں ایک فیصلہ لینا ہے. ایک فیصلہ یہ لینا ہے کہ آیا پرائم منسٹر کا استعفیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب تک تو انہوں نے کلیئر رکھا، انہوں نے کہا جی آپ آپس میں سلجھائیں، بار بار جب بھی میٹنگ آپ آپس میں سلجھائیں. تو اب ان کو لگتا ہے مجبوراً ان کو ایسا حامی بھرنی پڑی. اب 3 آپشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جو 30 دن کا کہہ رہے تھے کہ 30 دن کے لیے وہ چھٹی پہ چلے جائیں اور نیا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں جو اس کو کر لیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے. اب ان تینوں چاروں چیزوں میں ایک چیز بالکل ظاہر ہے، ہم نئے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. اس میں تو بالکل کوئی شبہ ہی نہیں ہے صاحب نئے الیکشن کروا رہے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ بڑا اہم اٹھایا انہوں نے کہ 6 ڈیمانڈ جو خان صاحب کی تھی، 5 پہ تو آپ ایگری کر چکے تھے نا. مدعا اور کانفلکٹ اسی پر ہے کہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں، اور آرمی چیف کو اگر ڈالا گیا ہے سازشی کے لیے تو پھر وہ یہی مدعا سلجھائیں گے نا. تو استعفیٰ یا ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ فیصلہ آرمی چیف نے نہیں کرنا ہے. یہ فواد صاحب کو میں کریکٹ کر دوں، تو ان کا کردار کیا ہے؟ سالس کا کردار ہے، ایک مسالت کا کردار ہے، جو ایک یہ امپیکٹ دیا جا رہا تھا، یا ایک وہ جو تھا کہ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ ہے اور وہ بات ہی کرنا اور سننا نہیں چاہتے.
سو ایک دیکھیے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ فواد صاحب کو بڑی ہنسی آ رہی ہے, مجھے اس وقت ہنسی آتی ہے کہ آپ جو ماضی رہا ہے انسٹیٹیوشنز کا, آپ خدا کا واسطہ اگر ہر چیز میں تبدیلی اور بہتری آ رہی ہے تو اس کو ہضم کر لیں, اور یہ ہضم کرنا چاہیے, لیکن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لوگوں کے نہیں بدلتے, تو اس کے مجھے افسوس ہے. لیکن نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے اور نہ کوئی استعفیٰ ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں. ہم جو آئینی اور قانونی جو ان کے مطالبے ہیں بالکل, اور میں بھی نہیں سمجھتی کہ آرمی چیف صاحب جو ہے, نہ تو ان کو کوئی سیاست میں انوالو ہونا ہے, پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے بچ جائیں گے. دیکھیے یہ ان کی اپنی رائے ہے, مجھے ان کی رائے کا احترام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے پاس وقت ہی کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا وہ کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے وہ فیصلہ وہ نہیں کریں گے, یہ آپ کا کہنا ہے, وہ کریں گے کیا؟ وہ کیا قادری صاحب کو, خان صاحب کو جو ہے وہ چھڑی دکھائیں گے, کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے؟ نہیں, وہ ان کی یقیناً جو گورنمنٹ کی لائنز ہیں, جو ان کی لائنز ہیں, یقیناً اس کے بیچ میں کوئی ایسی لائن جو ہے وہ, اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ لائن ضرور ڈرا کریں گے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ مقتل گاہ نہیں بن سکتے. ان اداروں کی ایک سینکٹی ہے, ہم پوری دنیا میں تماشا بن گئے ہیں, اس کو تماشا مت بنائیں. ریڈ زون کو اور یہ جو ادارے ہیں ان کی کوئی سینکٹی رہنے دیں, اور اس کے لیے فوج نے ان تمام اداروں کی پاکستان کی سالمیتی قسم کھائی ہے, اور وہ اپنی اس ادارے کو, اپنی اس قسم کو پورا کریں گے. اس مسئلے کا حل فوج طاقت سے تو نہیں نکالے گی نا, یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. یقیناً نہیں, طاقت سے نکالنا ہوتا تو ان کو نکلنے نہ دیتے. مسئلے سے جب فوج حل نکالے گی تو ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ فوج ایک پولیٹیکل کردار ادا کرنے جا رہی ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے, جو ریزلٹ ہے, وہ پولیٹیکل ہی نکلے گا نا. یہ ریڈ زون جو ہے یہ بارڈر کا ایریا تو نہیں ہے نا انڈیا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ, تو جو پولیٹیکل حل نکلے گا, اگر اس میں کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو آپ کے برخلاف ہے, یو ول ایکسپٹ دیٹ. دیکھیے فیصلہ نہیں, پھر وہی بات فیصلے کی نہیں ہے, فیصلہ نہیں کر رہی ہے نا جی. فواد صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے نا مناسب گفتگو کرنی چاہیے, فیصلہ آپ نے بھی نہیں کرنا. میرے بات مجھ تک رہنے دینا. گزارش یہ ہے کہ فیصلہ تو نہیں, انہوں نے دونوں جو پوائنٹس ہیں, دونوں جو مذاکرات جن کے ساتھ ہونے ہیں, جن کے ساتھ ایک ڈیڈ اینڈ ہے کہ وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, دونوں مذاکرات پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے, تو ان کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا دیں گے, اور پھر یقیناً سیاسی لوگ ہی مذاکرات کریں گے, اور سیاسی حل جو ہے وہ سیاسی لوگ ہی نکالیں گے. سر آخری میں مجھے بتائیے گا, جیسے میں نے آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے, ایک کیک ہے, سب کو اس میں سے حصہ تو چاہیے ہوگا نا, ان کا بھی تو پولیٹیکل سٹیک ہے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کوئی پولیٹیکل وکٹری گھر لے کے جانا چاہیں گے نا. آخر میں بتائیے گا, میں کلوزنگ کروں گا, کس کو کیا ملے گا؟ دیکھیں 3 ہی آپشنز ہیں میرے خیال میں, تو یا تو پرائم منسٹر ریزائن کریں, یا نہیں کریں, اور یا چھٹی پہ چلے جائیں. میرے خیال میں یہ جو تیسرا آپشن ہے, اس میں دونوں کی عزت بھی رہتی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ریفارمز کرا کے آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں. ابھی ایشو یہ ہے کہ الیکشنز کے لیے کیا 6 مہینے آپ کا ملک اتنی اکنامک کاسٹ برداشت کر لے گا؟ 6 مہینے کی 8 مہینے کی؟ میرے خیال میں نہیں. آپ کی سٹاک مارکیٹ پلنج ہو جائے گی, آپ کا ڈالر اوپر چلا جائے گا. آپ کو ایک حل نکالنا ہے, اور آرمی چیف کو میرے خیال میں اس کی پولیٹیکل جو سائیڈ ہے اس کو ساتھ ساتھ اس کی اکنامک سائیڈ کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا ان کو, کہ کیا ہم انسرٹینٹی جو ہے وہ آگے تک لے جا سکتے ہیں, اگر نہیں لے جا سکتے تو کیا کرنا ہے, اور اگر ہم نے الیکشنز میں جانا ہے تو پھر کتنی دیر میں جانا ہے. ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے جی, امید کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے گا. ناظرین, خان صاحب اب سے کچھ دیر پہلے نکلے ہیں ایک اعلیٰ شخصیت سے یا اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کرنے, یہ نہیں پتا کہاں گئے ہیں, لیکن موجودہ بدلتی صورتحال میں ان کی یہ ملاقات اور اس طرح سے جانا کافی اہم ہے. ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو, جو بھی حل نکلے, کسی کا فائدہ ہو یا نقصان ہو, لیکن پاکستان کا اور اس قوم کا فائدہ ہونا چاہیے. فی الحال تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت, اللہ نے کے پاس.